अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज हफ्ता है 28 फरवरी 2026, जब दिन के वक्त आज आपसे मुखातिब वही हुआ जिसका डर था। हंगामी वीलॉग की सूरत में आपसे मुखातिब होना पड़ा। ईरान पर बिलाखिर इसराइल और अमेरिका ने हमला कर दिया है, मिलकर दोनों ने हमला किया है। रात गए जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स थी, जिनसे ये इंदिया मिल रहा था कि ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का प्लान इन्होंने कर लिया है, वो दुरुस्त इशारे साबित हुए। इस वक्त जब मैं आपसे दिन के वक्त मुखातिब हूँ, तो ये तस्दीक हो रही है कि अमेरिका और इसराइल के इस जॉइंट एफर्ट में जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं उनको बिलखुसूस, और जो ईरानी सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, उनकी जो सदारती महल है, रिहाइश गाहें हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश की गई है। 7 मिज़ाइल आस-पास ईरानी सदर के इलाके जहाँ रहते हैं, उनका जो महल है या ईवान सदर है, वहाँ हिट किया है। लेकिन जो ईरानियन सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं कि ये दोनों शख्सियात इन हमलों में महफूज रही हैं, क्योंकि ईरान ने सुप्रीम लीडर को इन हमलों से पहले ही महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया था। ईरान मुकम्मल तौर पर दावा कर रहा है कि ये दोनों शख्सियात महफूज हैं। इन हमलों का मकसद ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उनकी तब्दीली है। यही वजह है कि रज़ा पहलवी एक बार फिर हरकत में आ चुका है। इस वक्त तक की सूरत हाल में जब ईरान पर जब अचानक हमला हुआ इसराइल और अमेरिका की जानिब से, डोनाल्ड ट्रंप का आपने 8 मिनट का वीडियो स्टेटमेंट भी देखा, जिसमें वो कह रहा है कि हमने ईरान की जो बहरी है उसको मुकम्मल तबाह करना है, और आवाम को कह रहा है कि बस हम कार्रवाई कर लें तो आप आके फिर कंट्रोल करें, इसके बाद आपके पास ये मौका नहीं आना। इससे मुझे ये खदशा फील हो रहा है कि हम इस पूरे खित्ते में एक बहुत बड़ी जंग की आग में धकेले जा रहे हैं, और एक बहुत बड़ी जो गेम है वो इस खित्ते में सज चुकी है। कल परसों से मैं वीलॉग में बड़े हल्के अंदाज से, मोहतात अंदाज से इस खदशे का इजहार तो कर रहा था। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल आप देख लें, यही एक खदशा था और वो वैसा ही हो चुका है। अब आप, इससे पहले कि मैं बताऊं कि ईरान ने रद्द-ए-अमल में किन किन अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया, क्योंकि इस खित्ते में, मिडल ईस्ट में 17 से ज़ायद ऐसी बेसेस हैं, कतर से लेके कुवैत, कुवैत से लेके यूएई, पूरे मशरक़ वस्ता में उनकी एयर बेसेस भी हैं और नेवल बेसेस भी हैं। अल अदेद जो कतर में है उसे भी हिट किया गया। यूएई में भी ईरान ने जवाब दिया। तफसील मेरे पास है, मैं आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन सबसे पहले सबसे अहम नुक्ता एक सुन लें मुझसे। जो सुबह के वीलॉग मैंने आपसे शेयर किया वो कल रात की कहानी थी, जब ओमान के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, बुआ सैयदी उनका नाम है, वो टीवी पर आए। टीवी पे आकर उन्होंने कहा कि जनेवा में जो मुज़ाकरात हुए उसमें आखिरी मोमेंट्स पे ईरान ने जो यूरेनियम की अफजूदगी है, उसके जो स्टॉक पाइल्स हैं, उनको मज़ीद अफजुदा ना करने का अहद किया है। ईरान ने बहुत बड़ी पेशकश की है, यानी ईरान IAEA को भी एक्सेस देने को, जो आलमी एटमी तवानाई एजेंसी है, मुआयना कार जो उसकी होते हैं, उसको भी एक्सेस देने को तैयार हो गया है। तो मसला मेरा वहाँ से शुरू हुआ कि जब ईरान ने इस हद तक पेशकश कर दी, इस हद तक ताउन कर दिया मुज़ाकरात में, तो उसके बावजूद कल रात डोनाल्ड ट्रंप जब एक जगह फ्लाई कर रहा था, तो उसने खड़े होकर सहाफ़ियों से कहा कि मैं आपको स्कूप नहीं दे सकता कि ईरान पे हमला करना या नहीं करना, फैसला मैंने कर रखा है। और कल रात मैंने आपको बताया था कि एक अमरीकी साबका फौजी एहलकार है जिसका नाम डगलस मैकग्रेगर है। इसने ये ऐलान किया था कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने शहरियों को इसराइल से इवैक्यूएशन उनकी शुरू कर दी है। चीन ने अपने शहरियों को ईरान से जाने से रोक दिया था, और यूके ने अपने शहरियों को फ़लस्तीन और इसराइल जाने से रोक दिया था। तो इस शख्स ने जो कल रात लिखा कि द डिसीजन हैज़ बीन मेड, तो मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि ये फ़ौजी रहा है, एडवाइज़र है सिक्योरिटी का, तो इसके पास खबर मुसद्दक़ा थी, और वैसे ही हुआ। अचानक इन्होंने फिर दिन की रोशनी में हमला जो किया, उसकी सूरत हाल आपके सामने है। अब इसमें अभी तक की मालूमात के मुताबिक समझ ये आ रही है कि ये इनकी जो हमला है वो बज़ाहिर ईरानी सुप्रीम लीडर, ईरानी सदर, ईरानी जो वज़रा हैं, ईरानी पासदान इनकलाब के जो रहनुमा हैं, अभी तो इत्तला मिल रही है क्योंकि खुफिया इदारों के कुछ जो ज़िम्मेदारान हैं उनको शहीद किया गया है। तो इस सूरत हाल में ईरान ने पहले से तय कर रखा था कि जवाब हमने देना है। जवाब की जो सूरत हाल है वो अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। यूएई में जो अमेरिका का 5वां बहरी बेड़ा या उसका फ्लीट है, उसके यानी बेस है, उस पर हमला किया ईरान ने, जिसके विजुअल्स मैंने एक्स के ऊपर पोस्ट कर रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुवैत में, बहरीन में, और कुछ ख़बरों में सऊदी अरब भी, वहाँ भी कुछ इलाक़ों पे हमलों की इत्तला है ईरान की जानिब से, जो उसके पास पूरा हक़ है। आप ये देखिए कि जैसे ही नरेंद्र मोदी इसराइल का दौरा मुकम्मल होता है, तो पहले अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान पे हमला करता है, और फिर ये ईरान पर इसराइल हमला करता है। ऑब्वियसली इट्स नॉट बिकॉज़ ऑफ नरेंद्र मोदी। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आलमी क़ुव्वतों का गठजोड़ है,
وہ کھل کے کیسے سامنے آ رہا ہے. اور اس گٹھ جوڑ میں واضح طور پر وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ یو اے ای، عمان اور 2 ایشیائی ممالک بھی شامل ہیں. نئے جو بلاکس بن رہے ہیں، پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور چین کے مخالف. لیکن عجب بات یہ ہے کہ پاکستان بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہے. ایک طرف افغانستان سے سنگ پھنسے ہوئے ہیں، دوسری جانب اب ایران پر حملہ ہو چکا ہے، اور اس بیچ میں جو پاکستان افغانستان کی کشیدگی ہوگی، اس میں جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں وہ اب انگیجمنٹ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ان سب کی توجہ اپنا تحفظ، اپنی سرزمین ہوگی، کیونکہ ایران وہاں موجود جو امریکی مفادات ہیں ان کو ہٹ کرے گا. تو اس لیے مجھے ایک بہت بڑی خلیج دکھائی دے رہی ہے پاک افغانستان تنازع کے بیچ، اور اس میں بھارت اس میں کیسے انٹری ڈالتا ہے، کیسے اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. دس ول بی ویری الارمنگ. فی الحال تک کی جو صورتحال ہے اس میں 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو انہوں نے تصدیق کی ہے انٹرنیشنل میڈیا نے، سی این این نے بھی. اچھا، جو بیت المقدس میں بھی سائرن بجائے گئے، اسرائیل بھر میں 3 جگہیں ایسی ہیں، تل ابیب سمیت 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ انہوں نے شیلٹر، بم شیلٹرز بنا رکھے ہیں. یعنی ایسی جگہیں، ایسی تنصیبات جہاں پہ اگر بمباری ہو اسرائیل میں تو انہوں نے اپنے شہریوں کے لیے وہ کھول دیتے ہیں کہ وہ محفوظ مقام پہ پناہ لیتے ہیں. انہوں نے پچھلے 24 گھنٹوں میں، بلکہ 48 گھنٹوں میں، جب وہ شیلٹرز کھولے تھے تو اس سے بھی خدشہ تھا کہ یہ حملہ ہو سکتا ہے. ایران کے پاس اب جو آپشنز ہیں وہ آل آؤٹ جانے کی ہیں، اور ایران جائے گا. ایران نے بیلسٹک میزائل سے لے کے سپر سونک میزائل ابھی چین کے ساتھ خریداری کے معاہدے کیے، وہ بھی تیاری کر رہے تھے. ان کے پاس آپشن ہی یہ تھی، ان کے پاس آپشن یہ تھی کہ وہ بھرپور حملے کا جواب دیں، آل آؤٹ جائیں، کیونکہ ان کے پاس یہ سروائیول کا آخری چانس ہے. بار بار پچھلے سال جون میں بھی حملہ کیا گیا تھا، تب بھی ٹاپ لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا. ابھی تک کی اطلاع میں امریکی میڈیا اور جو اسرائیلی میڈیا ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا ہے، اور فیو آف دم گاٹ ایلیمینیٹڈ. ابھی تک جو میں ایران سے خبریں دیکھ پا رہا ہوں ان کی ایجنسیوں سے، وہ تو تصدیق کر رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ محفوظ ہیں. یہ جو اس کا بورڈ آف پیس تھا یہ کہاں گیا؟ پاکستان اب اس حملے کے اوپر کیا رد عمل دے گا؟ یہ ہمارے فیصلہ سازوں کے لیے بڑا تشویشناک مقام آن پہنچا ہے کہ کیا پوزیشن رکھنی ہے. آبویسلی عالم اسلام، ہر مسلمان، ہر ذی شعور اہل ایران کے لیے دعا گو ہے، ان کی قیادت کے لیے دعا گو ہے. ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں کہ اللہ انہیں استقامت عطا فرمائے، مولا ان کی صحت سلامتی کرے، کیونکہ بار بار ان کے اوپر ایگریشن جو ہے اس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، بار بار ایگریشن. جبکہ ایران، یہ آن ریکارڈ بات بتا رہا ہوں، عمانی وزیر خارجہ اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ ایران مان چکا تھا یورینیم کے حوالے سے اور حملوں کے حوالے سے. اچھا، 2 چیزیں میں آپ سے مزید ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایران کے اوپر حملے کو اسرائیل نے ایک پیش کی حفاظت کا حملہ قرار دیا. یہ عجب بات ہے کہ اسرائیل پہ ایران نے ریسنٹلی کوئی حملہ، کوئی ان کو دھمکی نہیں دی، لیکن وہ دور سے بیٹھا اسرائیل جو ہے وہ پیش کی حملے کے طور پر اس پہ اٹیک کر رہا ہے. نیتن یاہو کی بڑی تھن میجورٹی ہے. نیتن یاہو وہاں اپنی طرح حکومت کر رہا ہے، جو مسلم کشی کر رہا ہے، اور جو ایران کو سب سے بڑا اپنا ٹارگٹ بنا کے پیش کر رہا ہے. اگلے دن اپنی پارلیمان میں اس نے کہا تھا کہ سب سے بڑا جو ریڈیکل مائنڈ سیٹ ہے وہ ہمیں مشرق وسطیٰ میں ایران کی جانب اس کا اشارہ تھا. سو یہ جو نریندر مودی ہوں، نیتن یاہو ہوں، ٹرمپ ہوں، یا اس طرح کے جو رہنما ہیں جو ہارڈ کور نظریات کے حامل ہیں، ان کا سروائیول ایسے پنگوں میں ہے، ان کا سروائیول ایسے کام میں ہے جو ان کی حق حکمرانی کو جواز دے. اور اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے. یہ وہی ٹرمپ ہے جس نے کئی سال پہلے اوباما کے بارے میں لکھا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے باراک اوباما ایران پر حملہ کرے گا. ٹھیک، تو اب میں یہ کہوں گا کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے حملہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے کیا. آگے مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں، مقبولیت تاریخ کے کم ترین ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ میں. وہ غزہ پیس بیڈ بنانے کے علاوہ، پیس بورڈ، معاف کیجیے گا، جذبات میں آ کے بسا اوقات کچھ الفاظ جو ہیں ان کی ادائیگی درست نہیں ہوتی. پیس بورڈ بنانے کے باوجود، 8 جنگیں رکوانے کا دعویٰ کرنے کے باوجود یہ گل کھلایا اس نے. ایرانین حکومت نے اپنی عوام کو کہا کہ وہ شانت رہیں، پرامن رہیں، پریشان نہ ہوں. بینک کھلے ہیں، انٹرنیٹ بند کر دیے ہیں، فضائی سروس معطل کر دی ہے. ایران نے پہلے بھی ڈرونز کے ذریعے جو ان کے بحری بیڑے خطے میں موجود ہیں ان کو ٹیسٹ کر لیا تھا. ایران کے پاس جو استطاعت ہے وہ اس کو آل آؤٹ جائے گا، اور اس کا حق ہے، مکمل طور پر جائے گا. اس میں بالخصوص جو قطر کی العدید ایئر بیس ہے جس پہ پہلے بھی ایران نے حملے کیے تھے، وہاں بھی ریسنٹلی ان حملوں کے بعد ایران نے جب جواب دیا ہے تو ان حملوں میں کچھ میزائل جو ہیں وہ ڈیویٹ کیے گئے ہیں، انٹرسیپٹ کیے گئے ہیں. دبئی میں، یو اے ای میں البتہ ایران نے ٹھکائی کی ہے، اس کی فوٹیجز اور دھوئیں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. اس کے علاوہ بحرین،
سب سے پہلے بحرین میں جو امریکی نیوی کا نیول اسٹیشن ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ خطرناک جو خبر ہے وہ سعودی عرب کے حوالے سے جو مصدقہ نہیں ہے کہ وہاں بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تہران کے کئی علاقوں میں مضافات میں اطلاع یہ کہ 5 سے زائد شہر ہیں، قم سمیت، ایران سمیت، مشہد سمیت، جہاں پہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران نے اس کے جواب میں ابھی تک میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، امریکی جو اڈے ہیں ان کی صورتحال پہ میں بتاتا ہوں کہ جو ایران کی سپریم کونسل ہے انہوں نے باقاعدہ ایک بیان داغا ہے، ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس کے مطابق انہوں نے کہا جی ہم نے مذاکرات کی بھرپور کوشش کی ہے، لیکن دشمن نے غلط طور پر یہ سمجھا کہ ایرانی عوام ایسے بزدلانہ اقدامات کے ذریعے ان کی معمولی مطالبات کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ ایران کی جو مسلح افواج ہے وہ پہلے ہی جوابی اقدامات شروع کر چکی ہے، عوام کو مسلسل آگاہ رکھیں گے اور شہری پرسکون رہیں، ممکن ہو تو محفوظ علاقوں کا رخ کریں۔ تمام سماجی ضروریات پہلے سے ہم نے تیاری کر رکھی ہے راشن پانی کی، اس لیے آپ ہجوم والے شاپنگ سینٹر سے دور رہیں۔ جو اسکول اور جامعات ہیں ایران میں ان کو تحکم ثانی بند رکھنے کا آرڈر دیا ہے، بینک اپنی خدمات جاری رکھیں گے، سرکاری دفاتر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 50% حاضری کے ساتھ وہ اپنا کام کریں۔ خطرناک خبر جو بی بی سی مجھے دے رہا ہے اور اے ایف پی دے رہا ہے وہ ریاض ہے، ریاض میں دھماکوں کی آوازیں سنائی گئی ہیں۔ یہ اے ایف پی کے نامہ نگار کو میں پڑھ رہا ہوں، اس کی خبر کے مطابق یہ پریشان کن معاملہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر سعودی عرب میں کوئی امریکی تنصیبات کو ایران ہٹ کرتا ہے دیٹ ول بی ڈیزاسٹرس۔ اور ریاض میں یہ بتا رہے ہیں کہ 2 نامہ نگاروں نے بتایا کہ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد متعدد دھماکوں کی آوازیں آئی ہیں۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے وزارت خارجہ جو ایران کی ہے انہوں نے یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ آج صبح کے حملوں کو تاریخ کا ایک عظیم ترین امتحان قرار دے رہے ہیں۔ ایران کے پاس چونکہ میں نے عرض کی کہ سروائیول کا یہ موقع ہے، ڈو اینڈ ڈائی ہے۔ یہ جو یو اے ای میں ایرانی بیلسٹک میزائل گرا ہے اس میں ملبہ گرنے سے کچھ افراد کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں جن کا تعلق ایشیا سے بتایا جا رہا ہے۔ یہ وزارت دفاع یو اے کی جس نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ سب سے اہم خبر پتہ کیا ہے کہ یہ اسرائیل اور امریکہ کا حملہ تو ہے، لیکن برطانیہ یعنی یو کے نے ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران پر حملے میں برطانیہ شامل نہیں تھا، ہم اس گناہ میں شامل نہیں ہیں۔ یہ برطانوی حکومت نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ ہم اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے سروسز تو دیں گے، اور ساتھ کہا کہ ہم اس حملے کا حصہ نہیں ہیں۔ قطری وزارت دفاع نے جو ایران نے العدید بیس پر حملے کی کوشش کی اس کے اوپر رد عمل دیا ہے کہ دوحہ میں دھماکے اور فضائی حملے جو ہوئے ہیں، سائرن کی آوازیں اس کے بعد سنائی دیں، تو ان کا میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے دفاعی ٹیکنالوجی سے، ڈیفنس شیلڈ سے جو میزائل فائر ہوئے ان کو ناکام بنایا ہے۔ یہ امریکی ساختہ پیٹریاٹ بیٹریز ہیں جو دفاعی نظام کے لیے وہاں نصب ہیں قطر میں، کیونکہ سارے امریکی اڈے ہیں یہاں پہ، یہ سارے ہمارے ماشاءاللہ جو دوست برادر اسلامی ممالک ہیں انہوں نے اڈے امریکہ کو دیے ہوئے ہیں 17 سے 18 اہم مقامات پہ، تمام جس مرضی ملک کا نام لے لیں، بڑی محبت ہمیں ان سے ہوگی لیکن تمام اڈے انہوں نے امریکہ کو دیے ہوئے ہیں۔ العدید ایئر بیس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ ابو ظہبی کی جہاں تک تعلق ہے تو ابو ظہبی کے میں بھی الزفرہ ایئر بیس ہے جہاں امریکی اہلکار تعینات ہیں، اور امریکہ نے ان بیسز سے کچھ اہلکاروں کو اس حملے سے پہلے ایویکویٹ بھی کر لیا تھا۔ اسرائیلی جو وزیر دفاع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مغربی ایران میں متعدد فوجی اہداف پر وسیع پیمانے پر حملے کیے ہیں۔ آج صبح مغربی شہروں کرمناشا اور تبریز میں بالخصوص ہم نے ٹارگٹ کیا۔ یہ تہران، مشہد اور قم کے علاوہ اسرائیلی جو وزارت دفاع ہے وہ تصدیق کر رہی ہے۔ اس جنگ کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم کہیں ایک اور عالمی جنگ کی طرف تو نہیں جا رہے، حالانکہ گون آر دا ڈیز، لیکن خدشہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب اس سے اس پورے خطے کا جو یعنی اس خطے کی جو وجود ہے، اس پورے مشرق وسطیٰ ہو، ایران ہو، افغانستان، پاکستان، جنوبی ایشیا، سینٹرل ایشین ممالک، اس کے اوپر بڑے گہرے نقوش اس کے مرتب ہوں گے۔ کیونکہ آپ ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایران، اسرائیل، امریکہ جنگ کی وجہ سے جو عرب ممالک ہیں ان کی توجہ اپنے دفاع پر ہوگی۔ وہ پاکستان افغانستان تنازع سے پہلے ہی 2 دنوں سے بس گونگلوں تو مٹی چاڑ رہے سن، تو اس کے بعد مجھے خدشہ یہ ہے کہ صورتحال اگر پاکستان اور افغانستان کی مزید کشیدہ ہوتی ہے اور بھارتی پراکسیز اور بھارتی انٹری ہوتی ہے تو یہ معاملات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ لیکن
مجھے یہ اطلاع بھی ہے اور ذمہ دار طریقے سے معلومات بھی ہیں کہ اس سلسلے میں تیاری یہاں پہ موجود ہے، بھرپور تیاری ہے۔ امید بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ بھارت صرف پراکسیز کے ذریعے ہی اپنا چاؤ پورا کرنا چاہتا ہے، براہ راست آنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ فی الحال میرا مسئلہ ایران، مشرق وسطیٰ اور یہ جو اسرائیل امریکہ جنگ ہے اس سے جڑا ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا جنم لے گا، کیونکہ 10 کروڑ آبادی ایران کی کیوس اور قیادت کی تبدیلی سے ایک ڈیزاسٹر آ سکتا ہے وہاں پہ۔ میں انشاءاللہ آپ سے اگلے 2 گھنٹوں بعد دوبارہ ملاقات کرتا ہوں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔